बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स आज जी हम पढ़ने जा रहे हैं एक नई बुक। आज मैं स्टार्ट लेने जा रही हूँ। तो जी वो बुक है जी खुदा की शुक्रगुजारी। मतलब कि वो है तो गुले लाला, लेकिन उसका जो पहला तो हमें नज़्म आज पढ़ेंगे वो है खुदा की शुक्रगुजारी। और मैं आज इसको रीडिंग भी आपको करके बताऊंगी, और साथ ही साथ आज हम इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन भी पढ़ेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अनायत का उसकी बयां क्या करें, अजीब नेमतें उसने बख्शी हमें। ज़मीन अपने बंदों के रहने को दी, हवा सांस लेने की खातिर मिली। यानी कि इन दो उसमें इस इन दो मिसरे में इन दो शेर में कह रहे हैं वो कि अनायत का उसकी बयां क्या करें कि हम उसकी किन किन नेमतों का शुक्र गुजार करें। हम खुदा की किन किन नेमतों का शुक्र अदा करें। अजीब नेमतें उसने बख्शी हमें, यानी कि उसने हर तरह की नेमत बख्शी, हर तरह की हमें फैसिलिटी दी। ज़मीन अपने बंदों को रहने को दी, यानी कि ज़मीन अर्थ हमें रहने को दी। हवा सांस लेने को दी, हवा यानी कि हवा एयर हमें सांस लेने के लिए दी ताकि हम सांस लें और ज़िंदा रह सकें। बुझाने को प्यास इनकी पानी दिया, पकाने को दी आग इसने बनाई। यानी कि हमें प्यास लगती है, ठीक है, हमें चाहिए तो हमें अब प्यास हमारी पानी के बगैर नहीं बुझती, और उसने हमें प्यास बुझाने के लिए क्या दिया? पानी दिया। खाना भी तो आग के बगैर नहीं पकाया जा सकता, तो खाना पकाने के लिए आग दी। अनाज अपनी रहमत से पैदा किया, जिसे खा के जीता है छोटा बड़ा। यानी कि अनाज जो है वो अपनी रहमत दिखाई, और अनाज खाए बगैर अब वो अनाज हमें अपनी रहमत दिखाई और हमें अनाज दिया, और वो अनाज जिसे हर छोटा और बड़ा दोनों खाते हैं। चाहे वो छोटा इंसान यानी कि छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा हो, ठीक है, वो सभी खा के इसे जिंदा रह सकते हैं। कहीं फूल हैं सूंघने के लिए, कहीं इसने खाने को मेवे दिए। यानी कि इतने जिसको इतने अच्छे फूल हैं जिसको हम सूंघते हैं तो हमारा दिमाग तरोताज़ा हो जाता है, हम फ्रेश हो जाते हैं, इतनी अच्छी खुशबू होती है, ठीक है। और फिर हमें खाने को मेवे भी दिए। सर्दियों में मेवे बहुत शौक से खाए जाते हैं। ज़ुबान दी के बोला करें सच, निगाह दी के देखें भला और बुरा। यानी कि हमें ज़ुबान दी ताकि हम सच बोलें, झूठ ना बोलें, ठीक है, इसे और झूठ बोलने से गुनाह भी मिलता है। और निगाहें दी ताकि हम देख सकें कि हमारे इर्द गिर्द क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल और समझ तो दिए कान सुनने को बातें हमें समझ इसलिए दी कि सोचें इन्हें। यानी कि हमें कान दिए ताकि हम लोगों की बातें सुन सकें, अल्लाह का जिक्र सुन सकें, और हमें समझ दी ताकि हम सोचें, हमें समझ हो कि क्या चीज़ हमारे लिए गलत है और कौन सी बात गलत है और कौन सी बात सही है। दिए हाथ हर काम के वास्ते, दिए पाँव सैर और सफ़र के लिए। यानी कि हमारे हाथ दिए ताकि हम काम कर सकें, और हमें पाँव दिए ताकि हम सैर कर सकें, हम सफ़र पे जा सकें। अक्सर औक़ात हम घर में बोर हो जाते हैं तो हम सैर को जाते हैं। हमें रात दी इसलिए इसने आराम को, हमें दिन दिया मेहनत और काम को। यानी कि अब रात दी हमें किस लिए? ताकि हम आराम करें, हम सो सकें, ताकि हमारा दिमाग फ्रेश हो सके, हमारा दिमाग तरोताज़ा हो सके। और हमें दिन दिया ताकि हम मेहनत करें, हम अपने काम काज करें, जो कामों से होती न फुर्सत कभी, तो जीने की फिर कोई सूरत ना होती। यानी कि अगर कामों से फुर्सत ही नहीं होती हमें, तो हम फिर जीने की क्या कोई सूरत ही ना होती। यानी कि फिर जीते हम किस तरह से? हर वक्त तो काम ही काम करते रहते ना, उठाते ना तकल्लुफ। अगर काम की तो जिल्लत ना पाते कुछ आराम की, तो लज्जत ना पाते कुछ आराम की। यानी कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें वो जो काम करने के बाद थक हार के जब इंसान आराम को जाता है तो उसको एक अजीब सी लज्जत आती है, मज़ा आता है। हमेशा हमारी खुशी के लिए नए मौसम आते हैं और दिन नए, यानी कि हमारी खुशी के लिए नए दिन आते हैं और नए मौसम। जिस तरह सर्दी के बाद जब हम सर्दी से बेजार हो जाते हैं, सर्दी से तंग आ जाते हैं, तो हमें फिर अल्लाह ताला गर्मी नवाजता है। गर्मी जिस तरह से मौसम है पाकिस्तान के अंदर, गर्मी सर्दी बहार खज़ां, ठीक है, 4 मौसम। बहुत जब
بہت جب ستاتی ہے سردی ہمیں تو وہ بھیج دیتا ہے گرمی ہمیں، یعنی کہ جب ہم سردی سے تنگ آ جاتے ہیں تو پھر گرمیاں آ جاتی ہیں، بہت زور کرتی ہیں جب گرمیاں، تو برکھا سے ہوتی ہے ٹھنڈا جہاں، یعنی کہ پھر جب ہم لوگ گرمیوں سے بیزار آ جاتے ہیں، گرمیوں سے تنگ ہو جاتے ہیں تو پھر ہوائیں چلتی ہیں سرد، ٹھیک ہے، اور پھر موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ سما ہے ہمارے لیے نت نئے، نہ گرمی صدا نہ سردی صدا، یعنی کہ ہمارے لیے مختلف طرح کے موسم ہیں، 4 موسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازے کہ نہ تو گرمی ہمیشہ رہتی ہے اور نہ سردی ہمیشہ رہتی ہے۔ خدا نے ہمیں دی بڑی نعمتیں، ہمیں چاہیے شکر ان کا کریں، شکر اس کا کریں، یعنی کہ خدا نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ تو جی یہ تھی آج، یہ اب ہوگی ریڈنگ۔ اب آتے ہیں ایکسرسائز پر، یہ پیج نمبر 2 پہ تھی ریڈنگ، اور اب آتے ہیں پیج نمبر 3 پر۔ پیج نمبر 3 ہے جی، پہلا ہے جی تعارف۔ محمد حسین آزاد اردو کے عظیم ادیب اور شاعر تھے، یعنی کہ یہ ایک شاعر ہیں اردو کے، ان کا نام محمد حسین اور تخلص آزاد ہے، یعنی کہ جو لقب ان کا ہے وہ آزاد ہے اور ان کا اصل نام محمد حسین ہے۔ وہ 1830 میں ہندوستان کے دارالحکومت دلی میں پیدا ہوئے، یعنی کہ وہ 1830 کو وہ ہندوستان کے دارالحکومت دلی میں پیدا ہوئے تھے، مگر والد کے انتقال کے بعد لاہور آ گئے، لیکن ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس کے لیے وہ لاہور آ گئے تھے۔ یہاں وہ محکمہ تعلیم سے وابستہ رہے، یعنی کہ وہ تعلیم کے محکموں سے، اسکول سے وابستہ رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی انتہائی عمدہ درسی کتابیں لکھیں، بچوں کے لیے بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ یہ کتابیں مدرسوں اور اسکولوں میں ابتدائی جماعتوں کے طلباء کو پڑھائی جاتی ہیں۔ آزاد یعنی کہ محمد حسین آزاد گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے پروفیسر بھی رہے۔ بے شمار علمی اور ادبی خدمات پر حکومت نے انہیں شمس العلماء کے خطاب سے نوازا، یعنی کہ ان کی بے شمار علمی اور ادبی خدمات تھی، انہوں نے بہت اچھا کارنامہ تھا جس کی وجہ سے انہیں حکومت نے شمس العلماء کے خطاب سے نوازا تھا۔ 1910 میں، سن 1910 میں لاہور میں انتقال کر گئے، وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ پھر آ جاتے ہیں تشریح کریں۔ تشریح کا مطلب ہے کسی شعر کو آسان الفاظ میں لکھنا تاکہ اس کا مطلب واضح ہو جائے، یعنی کہ تشریح کا مطلب، تشریح وہ ہوتی ہے جس کو ہم کسی شعر 2 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کو آسان الفاظ میں، جس طرح کہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہی ہوتی ہوں، اس کو وہ ایک آسان الفاظ ہوتے ہیں، میں اس کی تشریح کر رہی ہوتی ہوں۔ شعر کی تشریح کرتے وقت مکمل حوالہ بھی دینا چاہیے کہ یہ شعر کس نظم سے لیا گیا ہے، اس کے شاعر کون ہیں، یعنی کہ جب کسی شعر کی تشریح کرتے ہیں ہم تو ہم نے اس کا حوالہ بھی دینا ہوتا ہے۔ حوالہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ یہ شعر کس نظم سے لیا گیا ہے، اور اس کے شاعر کا نام کیا ہے، اور اس کے شاعر کون ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر یہ شعر اور اس کی تشریح دیکھیں، یعنی کہ زمین اپنے بندوں کے رہنے کو دی، ہوا سانس لینے کی خاطر ملی۔ اب یہ دیکھیں اس کی تشریح دی گئی ہے۔ یہ شعر اردو کے 5ویں کتاب میں موجود حمد خدا کی شکر گزاری سے لیا گیا ہے۔ اس نظم کے شاعر محمد حسین آزاد ہیں۔ یہ حوالہ ہو گیا۔ اس شعر میں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے رہنے کے لیے زمین دی اور سانس لینے کے لیے ہوا بھی بنائی، یعنی دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی زندہ رہنے کا سامان بھی کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ تشریح تھی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے ان اشعار کی تشریح کریں، یعنی کہ یہ 2 اشعار ہمیں دی گئے ہیں، آپ نے پہلے ایک شعر کی کرنی ہے اور پھر دوسرے شعر کی۔ ہمیشہ شعر 2 مصروں پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس فارم میں آئے تو آپ نے یہ نہیں کہ سارا کا سارا اس کو اٹھا کے لکھ دیں گے، پہلے آپ نے اس کی لکھنی ہے تشریح اور پھر یہ الگ سے پھر تشریح، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے کہیں پھول ہیں سونگھنے کے لیے، کہیں اس نے کھانے کو میوے دیے، یعنی کہ میں نے آپ کو آلریڈی سمجھا چکی ہوں کہ اس نے ہمارے جب یہ آپ لکھتے جائیے نا، یہ شعر اردو کی 5ویں کتاب میں موجود حمد خدا کی شکر گزاری سے لیا گیا ہے۔ اس نظم کے شاعر محمد حسین آزاد ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھول سونگھنے کے لیے دیے جن کی خوشبو بہت عمدہ ہوتی ہے، اور اللہ نے ہمارے کھانے کے لیے میوے بھی دیے
جو کہ سردیوں میں ہم بہت لطف لے کر کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت زیادہ نعمتیں عطا کیں جن کے ہم شکر گزار ہیں۔ پھر دوسرے شعر کو دیکھیے، زبان دی کے بولا کریں سچ صدا، نگاہ دی کے دیکھے بھلا اور برا۔ پھر آپ دوبارہ سے حوالہ دیں گے، یہ شعر اردو کی 5ویں کتاب میں موجود حمد خدا کی شکر گزاری سے لیا گیا ہے اور اس نظم کے شاعر محمد حسین آزاد ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی تاکہ ہم اس سے سچ بولیں اور جھوٹ سے پرہیز کریں، کیونکہ جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں اور ہمیں گناہ بھی ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نگاہ دی تاکہ ہم اچھا اور برا دیکھ سکیں اور ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہمارے ارد گرد کون سی چیزیں غلط ہیں اور کون سی چیزیں صحیح۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ یہ دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں اور یاد رکھیں۔ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آ جاتے ہیں 4 پر، پیج نمبر 4 پہ۔ سنیں، پڑھیں۔ اپنے استانی کی بلند خوانی غور سے سینے اور معنی سمجھیے، معنی کی سمجھ اور درست تلفظ کے ساتھ حمد کی بلند خوانی کیجیے۔ اب یہ نئے الفاظ ہیں جی، اس کے آپ نے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں۔ پہلا جی عنایت، مہربانی، نگاہ، نظر یا نگاہ، برکھا، برسات، بیان کسی موضوع کی تفصیل، سماع، منظر، صدا، ہمیشہ۔ لیجئے اب آ جاتے ہیں مروزی سوالات پہ۔ کوشچن نمبر 1 ہے ہمارے پاس، درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے۔ حمد خدا کی شکر گزاری کے شاعر کون ہیں؟ محمد حسین آزاد۔ سی پارٹ یہ ٹھیک درست ہے۔ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا تھا، جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جیسے حمد کہتے ہیں۔ بی آپشن، جب گرمیوں کا زور بڑھ جائے تو ٹھنڈک کیسے ہوتی ہے؟ برکھا سے، یعنی کہ برسات سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دن کس لیے دیا؟ کام کے لیے۔ اب کوشچن نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں۔ حمد کے آخری 5 اشعار کاپی میں خشک خط لکھیں اور املا کی تیاری کیجیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آتے ہیں سوالات جوابات پہ، تو وہ ہے جی کوشچن نمبر 3، جو سوال کے جواب اپنی کاپی پہ لکھیے۔ پہلا ہے جی اللہ تعالیٰ نے زمین کیوں بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے زمین اپنے بندوں کے رہنے کے لیے بنائی۔ سیکنڈ پارٹ پہ آ جائیں، ہماری پیاس بجھانے کے لیے کون سی نعمتیں بخشی گئی ہیں؟ ہماری پیاس بجھانے کے لیے پانی عطا کیا۔ تھرڈ ہے اللہ تعالیٰ نے رات کس لیے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی۔ فورتھ، ہمیں زبان کی نعمت کیوں دی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی تاکہ سچ بولیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ اپنے رب کی بخشی ہوئی کون سی نعمت کا خصوصی شکر ادا کرنا چاہیں گے؟ اس نعمت کا نام اور اس کی اہمیت پر 2 یا 3 جملے اپنی کاپی پہ لکھیے۔ تو یہ لیجیے، میں اپنے رب کی بخشی ہوئی ہر نعمت کی شکر گزار ہوں، لیکن ان میں سے چند درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، ہاتھ دیے تاکہ ہم کام کریں اور ان سے دوسروں کی مدد کریں۔ زبان دی تاکہ سچ بولیں اور اللہ کا ذکر کر سکیں اور دوسروں کو علم فراہم کریں۔ ٹھیک ہے جی، یہ لیجیے۔ اب آ جاتے ہیں کوشچن نمبر 4 پر، گنتی سیکھیے اور لکھیے، یعنی کہ آپ نے یہ گنتی یاد بھی کرنی ہے اور آپ نے ادھر لکھنی بھی ہے۔ اب آ جاتے ہیں سرگرمی پر، تو پسندیدہ اشعار لکھنے کے لیے بنائی جانے والی کاپی یا ڈائری کو بیاض کہتے ہیں۔ اپنی بیاض بنائیں اور اس میں اپنے پسندیدہ اشعار یاد کر کے لکھیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو جی یہ تھا آج کا لیکچر، آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، میری ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس سے جی میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ دیجیے مجھے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔
ملتی ہوں جی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.